रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद वासिक है कि आप अल्लाह ताला के रहमत से खैरियत के साथ होंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज आपके सामने हमने फ़िक़्ह का दूसरा और इम्पोर्टेंट जो लेक्चर है वो आज आपके सामने बयान करना है, और जिसमें आज हमने ख़ास तौर पर फ़ुक़हा का तारुफ़ और क़यास और इजमा को हमने मुख्तसरन पढ़ना है। ये याद रखें कि टेस्ट के अंदर आपको ये चीज़ें बहुत डिटेल्स में नहीं आती। टेस्ट में आपको बुनियादी चीज़ें आती हैं, और वो बुनियादी चीज़ें आपकी ताल्लुक़ रखती हैं जो हम आपको इस क्लास में पढ़ा देते हैं। इजमा के हवाले से, इजमा के अक़साम के हवाले से, तो इजमा कौली, इजमा सकूती, इसके हवाले से ये पूछा जाता है। बाकी फ़ुक़हा के हवाले से लाजमी जो है ना तारुफ़, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि फ़ुक़हा का तारुफ़ आगे आएगा, तो आज इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर मगर जामे अंदाज के अंदर हमने उसका तारुफ़ करवाना है। देखिए, डिटेल्स हर सूरत पढ़नी चाहिए। जो कैंडिडेट्स हैं वो डिटेल्स लाजमी पढ़े। हम इस 2.5 महीने की क्लास के अंदर जो है ना वो 13 सब्जेक्ट्स को बहुत डिटेल तक नहीं पढ़ सकते, मगर इतना ज़्यादा उम्दा अंदाज में पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है कि एक एक चीज़ से आपको हम गुजारते हैं और एक एक चीज़ आपकी क्लियर करने की हम कोशिश करते हैं। तो ये आपको इन फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो आपको एक ट्रैक मिल जाता है कि हमने क्या क्या करना है। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है, सिर्फ 3 लोगों ने असाइनमेंट भेजी है और बाकी लोगों ने असाइनमेंट नहीं भेजी। अब जिन्होंने भेजी अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे कि उन्होंने कोशिश की है, और बाकी लोग अगर टाइम नहीं है या ऐसा मसले हैं तो ठीक है, आप क्लास में ऐड हो गए, तो मगर अल्लाह ताला नीयतों को देखता है, तो आपकी मेहनत को भी अल्लाह ताला देखता है। तो ये आप समझे कि जब हम आपको कहते हैं ना कि इन चीज़ों को पढ़ें, इन चीज़ों को पढ़ने से कम आप उन चीज़ों को क्लियर कर जाते हैं, उन चीज़ों को पढ़ लेते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने कोई ऐसा सवाल, वीडियो नहीं सही आ रही बेटा, क्लास के दौरान ना मेरी तरफ से वीडियो बिल्कुल क्लियर है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो हैंडशेक कर देना जी सर, ठीक है। हाँ हाँ जी। तो आप लोग ना जो असाइनमेंट दी जाती है काइंडली उसको मुकम्मल किया करें। ये आपको असल में एक ट्रैक पे लगाना होता है कि आप इस काम को करें। अब अक्सर बच्चे हमसे पूछ रहे होते हैं इंटरव्यू के वक्त के, इंटरव्यू जो है ना, इंटरव्यू क्या क्या करें उसमें, तो यही सारी चीजें हैं। आप एंड पे करते हैं तो परेशान होते हैं, फिर पकड़ लो। अभी अभी आपको साथ में कहता रहता हूँ, आप इसके ज़िमन में एक एक किताब पढ़ें। अब आपका हक बनता है कि आप उसूल फ़िक़्ह पे और मतन फ़िक़्ह पे एक छोटी सी कोई बुनियादी किताब पढ़ें, और इसके लिए एक बेहतरीन अगर चीज़ें आप देखें ना, तो आप जो बीए के अंदर इस्लामियत इख्तियारियत 3rd ईयर और 4th ईयर, ये लियान, ये जो है इला, ये रिज़ात, ये हक महर, ये तलाक, ये निकाह, इन सारी की डिटेल्स आप सूरा जो है बकरा के अंदर जो 3rd ईयर के अंदर इस्लामियत इख्तियारी है उसमें मौजूद है। और 4th ईयर में आप जब देखते हैं तो वहाँ पे क़ुदूरी का जहाँ पे मतन आता है तो वहाँ पे फ़िक़्ह की डिटेल मौजूद है, और वहाँ पे ये अदम हरज, क़िल्लत तकलीफ, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद है। बस ये है कि अगर आपके मुताला में नहीं है तो फिर एक अलग बात है। तो मैं मुसलसल कह रहा हूँ, आपने हर सूरत बीए की इस्लामियत लाजमी और इस्लामियत इख्तियारी हर सूरत पढ़नी है, फ्रंट से भी पीछे से करते। तो ये आपने याद रखना है। तो मुझे अफसोस हुआ है कि जितने लोगों को हमने काम कहा था वो अगर उतने लोगों ने काम नहीं किया, तो ये जब तक आप वक्त नहीं देंगे तो याद रखें इसका नुकसान बराह रास्त आपको होगा, और वक्त देने वाले, चीज़ों को क्लियर करने वाले, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले कामयाब होते हैं। तो अभी आपके पास वक्त है, जब सीटें टेस्ट हो जाएगा फिर बंदा कुछ खुश होंगे, कुछ हाथ मलते रह जाएंगे, तो जब रिजल्ट्स आते हैं तो फिर मजीद फिक्रमंद होते हैं।
تو میری آپ سے گزارش ہے کہ خصوصاً اس کو ٹائم دے، کیونکہ یہ چیزیں کرنے سے ہوں گی، ویسے نہیں ہوں گی۔ میں 90% تک آپ کو پڑھاتا ہوں جو آپ کو پیپر میں آنے والا ہوتا ہے، مگر جب تک آپ اس سے ریلیٹڈ کچھ مزید مٹیریل یا اس کی معاون بکس نہیں پڑھتے یا اپنے مطالعہ کو 1 سے 2 گھنٹے تک نہیں پڑھاتے، آپ اس وقت تک کلیئر نہیں کر پائیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے جہاں پہ ماخذ فقہ ہم نے دیکھنے ہیں، ماخذ فقہ میں 4 ماخذ فقہ ہیں: قرآن، حدیث، اجماع، قیاس۔ قرآن اور حدیث یہ آپ فقہ کے 13ویں کلاس کے اندر بڑی 13ویں 14ویں کے اندر بڑی ڈیٹیل میں موجود ہے، تو آپ نے وہ کتب لازمی پڑھنی ہے۔ اب اجماع اور قیاس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے قیاس پہ آ جائے آپ، اس کو دیکھتے ہیں۔ قرآن حدیث کا ہم نے پڑھا بڑی ڈیٹیل کے اندر کہ قیاس جو ہے مشترکہ علت، ایک حکم کا یعنی کہ ایک حکم جو شرع سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اس کو دوسرے کے ساتھ ملا دینا، یعنی کہ مشترکہ علت کی بنا پر ایک حکم جو ہمیں شریعت سے معلوم ہوتا ہے اسی کو ہم دوسرے پہ لاگو کرتے ہیں، تو اس کو ہم قیاس کہتے ہیں، اس کو ہم قیاس کہتے ہیں۔ اب قیاس کی جو اقسام ہے وہ 2 ہے۔ قیاس اقسام میں قیاس وہ ہے 2، ایک ہے قیاس تردد اور ایک ہے قیاس عکس۔ اب جن لوگوں نے اسائنمنٹ لکھی ہے، 4 لوگوں نے 3-4 لوگوں نے بھیجی اور انہوں نے ان ساری چیزوں کو ڈیٹیل میں پڑھا ہے، میں یہاں پہ ایک ایک چیز کو وضاحت سے نہیں بیان کر سکتا، تو یہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ اب ہے ارکان قیاس، یہ آپ نے یاد رکھنا، ایک ہے اقسام قیاس۔ اگر پوچھا جائے اقسام قیاس تو 2، تردد اور عکس، اور ارکان قیاس اگر پوچھا جائے تو وہ کتنے ہیں؟ وہ آپ کے ہیں 4، جس میں ہے اصل، فرع، حکم اور علت۔ السلام علیکم سر جی سر، تصویر بلر آ رہی ہے، وائٹ بورڈ نظر نہیں آ رہا۔ چلیں، پرابلم ہے آج تھوڑا سا، آئی تھنک ہم کلاس دوبارہ جوائن کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی امید ہے ابھی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب کلیئر ہے نا سب کو؟ جی سر کلیئر ہے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں اصل۔ اصل ہوتا ہے جس پر قیاس کیا جائے، جس پر قیاس کیا جائے، یہ ارکان قیاس ہے۔ فرع ہوتا ہے جس کو قیاس کیا جائے، جس کو قیاس کیا جائے، یعنی کہ مشترکہ علت ہوتی ہے اور دوسری ایسی چیز کا حکم ہمیں کسی اور جگہ سے مل رہا ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر ہم اس پہ قیاس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس کو قیاس کیا جائے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جو بعد میں حکم ہوتا ہے، قیاس کرنے کے بعد جو حکم لگایا گیا، جو بعد میں حکم لگایا گیا اس کو کہتے ہیں، اور علت کی ہوتی ہے نا، جو وصف ہوتا ہے، جو مشترکہ وصف ہوتا ہے جس کی بنیاد پر ہم لگاتے ہیں، مشترکہ وصف۔ بس یہ آپ نے قیاس کے حوالے سے یاد رکھنا ہے۔ باقی آج میں نے آپ کو گروپ میں قیاس کے اور اجماع کی ڈیٹیلز آپ کو میں نے سینڈ کی تھی، آپ اس پہ ایک دفعہ ضرور مطالعہ کر لیجئے گا۔ اس کے بعد آتا اجماع۔ اچھا نا، اس دفعہ یہ اس طرح کے بھی سوالات ہوئے ہیں، اجماع اور جماع سے کیا فرق، کیا بنیادی فرق ہے؟ تو یہ بھی اس طرح کے سوالات جو ہے نا، انٹرویو میں سوالات، چھوٹے چھوٹے بنیادی فرق جو ہے نا چیزوں میں، وہ بھی پوچھتے رہے ہیں۔ اب اجماع سے کسی زمانے میں تمام مسلمان مجتہدین کا کسی فیصلے پر متفق ہو جانا، یہ اجماع کہلاتا ہے۔ اور اجماع کی بھی 2 اقسام ہیں، سقوطی اور قولی یا صریح، ٹھیک ہے؟ اس کی بھی تفاصیل میں نے گروپ میں بھیجی ہوئی ہیں، بس آپ نے پیپر کے ریلیٹڈ سے یہی ہے کہ اجماع کی کتنی قسمیں آ سکتی ہے، سقوطی کیا، قولی کیا ہے۔ فقہا کا تعارف، یہاں پہ بڑے اہم سوالات ہوں گے آج، یہ بڑے آپ نے غور و فکر سے دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے نعمان بن ثابت، یہ نام ہے 80 ہجری کے اندر کوفہ میں پیدا ہوئے ہیں، کوفہ میں پیدا ہوئے ہیں۔
اور 150 ہجری میں بغداد شہر میں اور جیل میں وفات ہوئی ہے۔ اچھا، یہ سوال میں نے اس لیے بتایا کہ یہ پچھلے ٹیسٹوں میں آ چکا ہے کہ کس فقیہ کی موت جو ہے وہ جیل کے اندر ہوئی ہے۔ تو اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ جیسا کہ امام احمد بن حنبل کو جو عباسی خلفاء تھے انہوں نے کوڑے لگوائے اور جیل کے اندر کثرت سے رکھا، تو اس وجہ سے ان کی وفات جیل کے اندر نہیں ہوئی، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو وفات ہے وہ جیل کے اندر ہوئی ہے۔ آپ کے اساتذہ میں تھے حماد بن ابی سلیمان، شریک بن عبداللہ نخی اور سفیان بن سعید ثوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کے اساتذہ میں سے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ قیاس کرنے والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے۔ امام ابو حنیفہ کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی کا نام تھا حنیفہ، اور وہ ایک مشہور مثال تھی جس کی بنیاد پہ آپ کو جو ہے ابو حنیفہ کے لقب سے کنیت سے آپ کو پکارا جاتا ہے۔ تو آپ نے ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کی ذات کے والے سے امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک اور امام جعفر صادق جو ہے اور امام داؤد ظاہری، ان فقہا پہ آپ نے کوئی مختصر مگر جامع انداز کے اندر ان کا تعارف ضرور پڑھنا ہے۔ میں بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا، کتابیں بھی میں نے سینڈ کی ہیں، مگر آپ کو کروا بھی رہا ہوں، پیپر سے ریلیٹڈ یہی چیزیں اہم ہیں، مگر مزید اس کو تھوڑا سا پڑھیے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم فقہ میں امام شافعی کہتے ہیں کہ علم فقہ سمجھنے والا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا محتاج ہے، یعنی کہ یہ ان کی علم سے ایک بڑی محبت تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو معروف کتاب ہے کتاب الآثار، یہ معروف کی جاتی ہے، اگرچہ یہ کتاب کے مصنف جو ہے امام ابو یوسف بتائے جاتے ہیں، مگر کتاب الآثار اسی فقہ کی کتاب ہے۔ اب امام ابو حنیفہ کی جو شاگرد، 3 بڑے شاگرد تھے، جس میں سے ایک کا نام تھا ابو یوسف اور ایک ہے امام محمد، اور تیسرے جو شاگرد ہیں وہ ان جیسا مقام حاصل، مگر مقام ان کو بھی بڑا زیادہ، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اب یہاں پہ نا فقہ کی ایک ٹرم بولی جاتی ہے، اس ٹرم کو بھی آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ بھی پیپر میں آتی ہے۔ اب ایک ٹرم ہے طرفین کی، ایک ٹرم ہے شیخین کی، اور ایک ٹرم ہے صاحبین کی، یہ فقہی ٹرم ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان 2 ٹرموں میں جب امام ابو حنیفہ کے ساتھ ان کے شاگرد ہوتے ہیں امام ابو یوسف، تو پھر ان کو شیخین کہا جاتا ہے، ان کو شیخین سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف، اور جب ہوتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کو کہا جاتا ہے یہ طرفین ہے۔ ٹھیک ہے، امام محمد اور امام ابو حنیفہ طرفین، اور شیخین میں امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور جب یہ دونوں امام ابو حنیفہ، امام محمد اور امام یوسف، ابو یوسف جو ہے، جب یہ اکٹھے ہو کسی بات پہ، اس وقت ان کو کہا جاتا ہے یہ صاحبین ہے۔ یہ ٹرم آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے کیونکہ اس کے حوالے سے سوال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے وہ آپ کو کچھ کتابیں ہیں فقہ حنفی کی، وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ کتب فقہ حنفی کی جو کتاب ہے وہ آپ دیکھیں، سب سے پہلے المبسوط امام سرخسی کی اہم کتاب ہے اور کافی کی شرح ہے، کافی کی شرح المبسوط۔ اور اس کے بعد تحفۃ الفقہاء، یہ ہر فقہ کی کتاب آپ نے لازمی یاد کرنی ہے۔ تحفۃ الفقہاء جو ہے یہ علاؤالدین سمرقندی کی اہم کتاب ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے بدائع الصنائع، یہ کتاب ہے علامہ کاسانی کی کتاب ہے۔
الہدایہ، الہدایہ ہے علی بن ابی بکر، علی بن ابی بکر المروی نامی، المروی نامی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ الہدایہ۔ اور اس کے بعد رد المختار، رد المختار جو ہے محمد امین بن عمر کی، محمد امین بن عمر ان کی کتاب ہے، اور مختصر قدوری، امام قدوری رحمت اللہ علیہ کی، یہ فقہ حنفی کی اور فقہا میں سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فقہ حنفی کے جو امام ہیں ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے۔ تو اس کے لحاظ سے آپ نے 4th ایئر کے اندر جو اسلامیت اختیاری ہے اس کے اندر بھی بڑی ڈیٹیل ملے گی آپ کو قدوری کی اور باقی فقہ کے حوالے سے۔ مزید اس پہ کوئی جامع کتاب آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آ جائے جی امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام شافعی، امام شافعی رحمت اللہ علیہ محمد بن ادریس شافعی، محمد بن ادریس شافعی نام ہے، کنیت ابو عبداللہ، کنیت ابو عبداللہ ہے۔ 150 ہجری میں غزہ کے اندر پیدا ہوئے، غزہ میں فلسطین کے اندر، اور مکہ میں آپ کے ساتھ مسلم بن خالد سے علم حاصل کیا، 19 اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے۔ آپ کے شاگرد جو ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں وہ ہیں امام احمد بن حنبل، یہ شاگرد ہے امام شافعی کے، امام داود ظاہری رحمت اللہ علیہ یہ شاگرد ہیں، ابو ثور بغدادی رحمت اللہ علیہ یہ بھی شاگرد ہے۔ امام شافعی کی جو وفات ہے وہ 204 ہجری کے اندر ہوئی ہے، 204 ہجری میں آپ کی وفات ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ سلطنت جو ہے مصر کا بھی سرکاری مذہب جو تھا وہ شافعی مذہب تھا۔ آپ کی معروف کتاب جو ہے وہ ہے الرسالہ، الرسالہ فقہ شافعی اور اصول فقہ پہ، فقہ شافعی اور اصول فقہ پہ، یہ ایک اہم کتاب ہے، عربی زبان میں موجود ہے الرسالہ، یہ کتاب آپ نے لازمی یاد رکھنی، الرسالہ فقہ شافعی پہ کی اور اصول فقہ کی ایک اہم ترین کتاب ہے۔ اور اس کے بعد ہے کتاب العم جس کے اندر عبادات، معاملات اور حالات ہیں، دوسری معروف کتاب ہے کتاب العم، اس میں معاملات، عبادات کے مسائل اس میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ اب امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو لغت فقہ کا امام کہا جاتا ہے، لغت فقہ کا امام کہا جاتا ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو۔ اور اس کے ساتھ آپ کی جو ہے مصر سے آنے سے پہلے آپ کی 2 فقہ تھی نا، مصر میں آنے سے پہلے فقہ قدیم اور بعد میں جو فقہ آپ نے مدون کی ہے وہ فقہ جدید کا درجہ رکھتی ہے۔ تو اہل حدیث کا مذہب، اکثر محدثین کا مذہب اسی فن میں آتا ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا۔ اور اس کے بعد امام شافعی کی جو کتاب العم ہے یہ ایک بڑی کتاب ہے جو کہ 7 جلدوں میں موجود ہے، یہی اس فقہ کی سب سے اہم اور معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے۔ فاطمی حکومت کا بھی مذہب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شافعی مذہب تھا، دارالعلوم نے اختلاف بھی کیا ہے، مصر کے اندر ان کی حکومت تھی اور اسی مسئلہ کو ترویج بھی وہاں سے ملی۔ اور اس کے بعد ذکر آتا ہے امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل جو ہے نام ان کا امام احمد بن حنبل ہے، کنیت ابو عبداللہ ہے، کنیت ابو عبداللہ 164 ہجری میں پیدا ہوئے، 164 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اساتذہ کی تعداد 100 تک ہے اور 241 ہجری میں آپ کی وفات ہے، 241 ہجری میں آپ کی وفات ہے۔ امام احمد بن حنبل وہ شخصیت ہے جن کو مختلف بادشاہ، جن میں سے معتصم، مامون اور واسق، یہ 3 بادشاہوں کا نام یاد رکھنا ہے، معتصم، واسق اور خاص طور پر مامون،
متوکل اللہ نے آزاد کیا تھا، معتصم، واسق اور مامون، ان تین بادشاہ جو کہ یہ تینوں معتدلی تھے، معتدلی عقائد کے، ٹھیک ہے، انہوں نے کیونکہ معتدلہ کا عقیدہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے، تو امام احمد بن حنبل نے ان کے خلاف بات کی کہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پر امام احمد بن حنبل کو جیل کے اندر رکھا گیا اور آپ کے جسم پہ کوڑے برسائے گئے۔ تو امام احمد بن حنبل جو ہے انہوں نے ان کا ظلم و ستم بڑے برداشت کیے، اور ابن قیم نے امام صاحب کے 5 اصول بتائے ہیں، اور آپ کے جو آگے شاگردوں میں جو آتے ہیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام داؤد شامل، یعنی انہیں کی فقہ آگے انہی سے چلتی ہے، ٹھیک ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو امام احمد بن حنبل کی یہ کتب حنبلی جو ہے، حنبلی فقہ کی جو کتابیں ہیں وہ بڑی معروف کتاب ہے۔ یہ کتاب آپ نے یاد رکھنی، یہ پیپر میں آئی ہوئی ہے، المغنی۔ المغنی جو کتاب ہے یہ احمد بن قدامہ مقدسی کی، احمد بن قدامہ مقدسی کی یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، قدامہ مقدسی کی یہ سب سے جامع کتاب ہے جو کہ فقہ حنبلی میں لکھی گئی ہے۔ اور شرح القدیم، شرح الکبیر، الشرح الکبیر، یہ بھی ایک اہم کتاب ہے جو کہ قدامہ کیا۔ اور فتاویٰ الکبریٰ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی فتاویٰ الکبریٰ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی مسلک سے تھے۔ فتاویٰ الکبریٰ ان کی ایک اہم کتاب ہے۔ اور اس کے بعد ہے اعلام الموقعین، اعلام الموقعین، یہ اس کی مذہب کی کتاب ہے۔ اور زاد المعاد، امام ابن قیم جوزی کی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اہم کتاب ہے، امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اعلام الموقعین۔ تو یہ آپ نے کتابیں جو ہے یہ فقہ حنبلی کی اہم کتابیں ہیں جن کو آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ذکر آتا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، امام مالک بن انس، مالک بن انس رحمت اللہ علیہ جو ہے یہ 93 یعنی کہ امام ابو حنیفہ کے بعد 93 ہجری کے اندر پیدا ہوئے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ، مدینہ منورہ کے اندر۔ تقریباً 900 اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی آپ کے شاگرد تھے، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی آپ کے شاگرد تھے۔ اور سب سے بڑی بات ہے آپ نے جو ایک بنیادی چیز کو تسلیم کیا فقہ کے اندر وہ ہے مصالح مرسلہ۔ مصالح مرسلہ جو ہے وہ فقہ کے اندر ایک باقاعدہ ماخذ کی حیثیت قرار دیا ہے امام مالک بن انس نے رحمت اللہ علیہ نے، کہ مصالح مرسلہ ایک باقاعدہ طور پر ایک ماخذ فقہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے حدیث کی سب سے پہلی کتاب جو ہے، حدیث کی سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ معطا جو ہے چنی ہوئی، ٹھیک ہے، معطا کتاب جو ہے یہ آپ نے لکھی ہے۔ اور آپ نے 174 ہجری کے اندر وفات پائی، 174 ہجری کے اندر وفات پائی، اور آپ کو لقب دیا جاتا ہے امام دار الہجرہ، امام دار الہجرہ، امام دار الہجرہ آپ کا لقب دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ ہارون، امین اور مامون یہ تینوں عباسی خلفاء جو ہیں وہ آپ کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے آپ کو بلایا تھا کہ آپ ادھر آ کے پڑھا دیں، مگر امام صاحب نہیں گئے، اور پھر انہوں نے آپ کے پاس ہی پڑھا، اور یہ ساری زندگی جو ہے مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر ہی رہے اور وہاں سے باہر نہیں نکلے تھے۔ تو یہ جو فقہ مالکی ہے اور ان کے اہم جو ٹاپک ہے وہ ہے آپ کو مصالح مرسلہ کی، ان کی ایک الگ حیثیت ہے۔ اب فقہ مالکی کی جو سب سے اہم کتابیں ہیں وہ 2 ہیں، المدونہ، المدونہ جو ہے، المدونہ جو ہے یہ 8 جلدوں میں کتاب ہے اور بڑی معروف ہے۔ اور ایسے ہی جو ہے بدایت المجتہد قرطبی کی، محمد بن احمد کی، تو یہ آپ نے کتابیں جو ہے فقہ حنبلی کا المدونہ اور بدایت المجتہد ابن رشد کی جو کتاب ہے بڑی معروف ہے، اور امام قرطبی کی المدونہ، یہ معروف کتابیں ہیں فقہ مالکی کی جن کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ آتا ہے نام
امام ابو جعفر کا، کیونکہ فقہ میں یہ بھی امام سمجھے جاتے ہیں، امام ابو جعفر۔ امام ابو جعفر جو ہے، حضرت جعفر صادق کے دو بیٹے تھے، ایک موسیٰ کاظم اور اسماعیل۔ پہلے انہوں نے جو ہے اسماعیل کو اپنا جو ہے وارث بنایا تھا، اور اس کے بعد پھر موسیٰ کاظم کو۔ اب اس کے بعد ایک فرقہ نکلا جس فرقے کو کہا جاتا ہے اسماعیلیہ۔ اصل میں وہ لوگ جو فقہ جعفریہ کو مانتے ہیں، جن میں سے جنہوں نے امام اسماعیل کو مانا اور موسیٰ کاظم کو تسلیم نہیں کیا، اس فرقے کو کہا جاتا ہے فرقہ اسماعیلیہ۔ اب اسماعیلیہ اصل میں یہ حاضر امام کے قائل ہیں، اور یہ اسماعیلیہ جو ہے یہ آغا خانی کہلاتے ہیں، آغا خانی کہلاتے ہیں، اور ان کا جو موجودہ امام پرنس آغا خان موجود ہے، پرنس آغا خان موجود ہے۔ اور مصر میں پہلے مصر میں حکومت رہی ان کی، جو ہے شافی فقہ بھی وہاں پہ رائج رہی، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر جو ہے فاطمی حکومت جو ہے اس کا مطلب یہ اسماعیلیہ بنا، فاطمی حکومت کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا، آغا خانی ہے۔ اور اس فرقے میں ایک آگے اسماعیلیہ آگے، امامیہ آگے، اور زیدیہ آگے۔ اب زیدیہ جو تھے یہ زیادہ سنت کے قریب تھے، اور یہ صحابہ کو گالیاں نہیں دیتے تھے، اور امام زین العابدین کے بیٹے زید سے جو آگے نکلے وہ فرقہ زیدیہ کہلایا، فرقہ زیدیہ۔ امام زین العابدین کے بیٹے زید سے آگے جو نسل نکلی۔ اب اس فرقے کی اہم کتاب ہے کتاب المجموع، ٹھیک ہے۔ یہ 2017 کے لیکچر کے پیپر میں سوال آیا تھا کہ فقہ کی قدیم ترین کتاب کون سی ہے، فقہ کی قدیم کتاب وہ کون سی ہے؟ تو المجموع ہے۔ فقہ کی قدیم کتاب جو ہے وہ المجموع ہے، جو کہ زیدیہ فرقے کی کتاب ہے، اور امامیہ فرقے امام معصوم ہوتے ہیں، اور ان کے مطابق حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہے۔ یہ فقہ جعفری کے اندر موجود ہے، بس آپ نے ان کے حوالے سے یاد رکھنا ہے۔ اور فقہ جعفریہ کی جو کتاب میں نے بتا دی المجموع ہے، اور شرائع السلام ہے، شرائع السلام ایک یہ کتاب ہے، اور المجموع ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ان کی جواہر الکلام، جواہر الکلام، یہ ان کی معروف کتابیں ہیں جو فقہ کے موضوع پر ہے۔ یہ آپ نے کتابیں رکھنی ہے یاد انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ آ رہے امام داؤد ظاہری، ان کا بات سے اتنی ظاہری فقہ جو ہے، ظاہری مکتبہ فقہ جو ہے وہ امام داؤد ظاہری سے ہے، امام داؤد ظاہری رحمت اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ ان سے آگے جو ایک فقہ چلتی ہے وہ ہے، اور ان کا جو ہے المحلی ان کی کتاب ہے، المحلی یہ پیپر میں آ چکے ہیں 2017 کے اندر بھی۔ یہ ایک کتاب ہے جو کہ اس موضوع پہ لکھی گئی ہے، اور ابو محمد علی بن ابن حزم ظاہری کی، ابن حزم ظاہری کی یہ کتاب ہے جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اور یہ 11 جلدوں میں موجود ہے، 11 جلدوں میں موجود ہے یہ کتاب آپ نے۔ اس کے بعد یہ مسلم آئلی مجریہ، پاکستان کے اندر مسلم آئلی مجریہ جو ہے، یہ قانون جو ہے یہ کب بنا ہے؟ مسلم آئلی جولائی 1961، جولائی 1961 کو ایک قانون بنایا گیا تھا، ایوب خان نے مجریہ 1961 نافذ کیا۔ کس نے نافذ کیا؟ ایوب خان نے۔ آئلی قوانین جو ہے یہ اس وقت نافذ کیے گئے، اور پھر 4 اگست 1955 کو اس سے پہلے کیونکہ ایک 7 رکنی کمیٹی بنی تھی اور آئلی کمیشن، تو 30 جون 1956 میں اس نے اپنی رپورٹ دی، اور اس کے مطابق پھر جو ہے یہ قوانین جو ہے وہ نافذ کیے گئے۔ تو فقہ کی جو کتابیں بھی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی تھی، بس ان کتابوں کو دیکھنا اور اس چیز کو دیکھنا ہے، باقی چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کلیئر ہوتی رہے گی۔ اب یہاں پہ ہم فقہا کو پڑھ لیا، تاریخ پڑھ لی، اور اصول فقہ پڑھ لیے۔ اب ہم کچھ چیزیں متن کی پڑھیں گے، اور متن کے لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان چیزوں کو، لیان کو، نکاح کو، طلاق کو، الا کو، زہار کو، احداد کو، عدت کو، مہر کو آپ تفصیل سے پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا بہت فائدہ ہوگا آپ کو، کیونکہ اس میں سے کافی سوالات جو ہے وہ آپ کے سیٹ ہوتے ہیں۔ جی
اب دیکھیں ناصر السنہ کا لقب بھی ایک سوال رہتا ہے، ناصر السنہ سنت کی مدد کرنے والا امام شافعی کا لقب ہے، امام شافعی کا لقب ہے، اور نکاح کے لیے گواہوں میں عدالت کی جو شرط لگاتے ہیں وہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لگاتے ہیں۔ اب ایک چیز ہم پڑھتے ہیں، اس کو شروع کرتے ہیں، لعان۔ لعان کا لفظی معنی ہے لعنت کرنا، اور یہ سورہ نور کے اندر بیان ہوا ہے۔ لفظی معنی ہے ایک منٹ، اس میں صحیح ہے میرے، لعان کا لفظی معنی جو ہے لعنت کرنا، اور آپ کو پتہ ہے اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ نا وہ ہے سورہ نور کے اندر، ٹھیک ہے، والذین یرمون ازواجہم لم یکن لہم شہداء الا انفسہم بشہادتہم۔ اب وہاں پہ اگر خاوند اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لیتا ہے اور اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے، پھر وہاں پہ وہ 4 قسم اٹھاتا ہے اور 5ویں مرتبہ وہ لعنت کی قسم اٹھاتا ہے۔ اب لعان میں کل لعنتیں جو ہے وہ ہے 4 گواہ لعان میں لانا ضروری ہے، اگر نہیں ہے تو پھر بھی الزام لگاتا ہے تو پھر ان کے درمیان طلاق ہو جائے گی، اور وہ ابدر ہے۔ اور اس میں کل جو قسمیں ہیں وہ 5 قسمیں کھانا ہے، کل 5 قسمیں ہوگی، اور 5ویں جو قسم ہے وہ لعنت کی قسم ہوگی۔ لہذا اوامر اجلانی کے اندر جو ہے یہ لعان ہوا، اور پہلا لعان تو آپ نے اس کے حوالے سے اس کی ڈیٹیل اگر آپ پڑھیں گے تو آپ اس کتاب کے اندر سے یہ تفصیل کے ساتھ دیکھ لیں گے، میں بھی آپ کو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل شیئر کر دوں گا۔ اس کے بعد ہے ایلا۔ یہ ٹرمز آپ کو فنگر ٹپس پہ ہوں، اگر ایسی کوئی چیز پوچھی جائے تو آپ کو فوری آ جائے۔ ایلا کا لفظی معنی ہوتا ہے قسم کھانا، ارادہ کرنا، قسم کرنا، قسم کھانا۔ اب حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ خاوند اپنی بیوی سے ناراض ہو کر اس سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے۔ قرآن کے اندر آتا ہے للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے الا کر لیتے ہیں۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، 1 ماہ کا 29 دن کا ہوا، تو آقا علیہ السلام سے یہ ثابت ہے برالا بیوی سے ناراضگی کی بنیاد پر خاوند کر سکتا ہے، اور اس کی میکسیمم جو مدت ہے وہ ہے 4 ماہ۔ 4 ماہ جو ہے وہ عدت ہے اس کی۔ 4 ماہ کے بعد اس کو کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور لینا ہوگا، اور اس کے بغیر پھر اس کا گزارا نہیں، کیونکہ فیصلہ لینا ہوگا یا اپنی بیوی کو چھوڑنا ہوگا یا اپنی بیوی کو رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد ایک ٹرم آتی ہے، ان ٹرموں کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اگلی اسائنمنٹ ہے یہی آپ کی کہ آپ نے الا دیکھنا ہے، اور الا کی صرف زیادہ لمبی چوڑی نہیں لکھنی، 5 لائنوں میں الا، 5 لائنوں میں زہار، 5 لائنوں میں جو احدار، 5 لائنوں میں نکاح طلاق، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی۔ یہ کریں گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ لکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یاد کریں ان چیزوں کو۔ زہار جو ہے اس کو لازمی دیکھیں، ٹھیک ہے، زہار کا لفظی معنی ہے پشت، ٹھیک ہے، کہ خاوند اپنی بیوی کو کسی دائمی حرام عورت کے کسی عضو سے تشبیہ دے دیتا ہے، اپنی ماں کہہ دیتا ہے، یا ماں کی طرح کہہ دیتا ہے، یا بہن کہتا ہے، یا بہن کی طرح کہہ دیتا ہے، یعنی کہ ایسا رشتہ جس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ اپنی بیوی کو نسبت دے دیتا ہے۔ اب شریعت میں اس کو زہار کہتے ہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ پہلا زہار آتا ہے، ٹھیک ہے، حضرت خولہ، اور یہ قرآن کے اندر سورہ مجادلہ کے اندر جو ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اب یہ سورہ مجادلہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سن لی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑ رہی تھی اس بارے میں، کیونکہ خاوند سے پیار بھی ہے، بچے بھی ہیں، مگر غلطی سے کہہ بیٹھے، کیونکہ اسلام میں پہلے زہار کرنے والے بندے سے جو بندہ زہار کر لیتا تھا اس کی بیوی کو طلاق ہو جاتی تھی، اس کو طلاق ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بدلا، اور زہار کے حوالے سے سورہ احزاب کے اندر بھی جو احکام ہے کہ وہ عورتیں جن سے تم ما جعل اللہ ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم، جن عورتوں سے تم زہار کر بیٹھتے ہو تمہاری مائیں نہیں بن جاتی، مگر یہ گناہ کا کام ہے، اور جو کرے گا اس کا گناہ ہے۔ اب زہار جو ہے یہ آپ کو بتا دیا، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا،
اور اس کا جو کفارہ ہے وہ 2 ماہ لگاتار روزے ہیں، لگاتار روزے رکھنے ہیں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا غلام آزاد کرنا ہے، غلام آزاد کرنا ہے. یعنی کہ یہ اگر ادا کرے گا تو پھر وہ گناہ سے بچے گا، ادروائز وہ گناہ کے اندر شامل ہوگا. تو یہ زہار ہوتا ہے. زہار کا 2 جگہ پہ ذکر تفصیل کے ساتھ ہے، سورہ احزاب کے اندر اور سورہ مجادلہ کے اندر. اس کے بعد احداد. احداد کا مطلب ہے سو کرنا. ٹھیک ہے، اب سو کرنا سے مراد یہ ہے کہ شوہر کے فوت ہونے کے بعد بیوی کا سوگ منانا اور ایسی زیب و زینت سے پرہیز کرنا، زیب و زینت سے پرہیز کرنا، یہ اعداد ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بیوی کا شوہر کی فوتگی کے بعد جو زیب و زینت کو اختیار نہ کرنا وہ احداد ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ احداد. اس کے بعد ہے وہ امور جن کی بنیاد پر نکاح باقی رکھنے کا اختیار مل جائے، اس کو کہتے ہیں موجبات خیار. یہ ایک لفظ آتا ہے نا، یہ انٹرویو میں اس دفعہ پوچھے گئے ہیں سوال، انٹرویو میں یہ سوال پوچھے گئے کہ موجبات خیار جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ امور جن کی بنیاد پر نکاح باقی رکھنے کا اختیار مل جائے، اس کو کہتے ہیں موجبات خیار. اس کو کیا کہتے ہیں؟ موجبات خیار. اس کے بعد آ جائے خلا. خلا کے حوالے سے لابی آپ نے یاد رکھنا ہے. خلا کا لفظی معنی ہے اتارنا. ٹھیک ہے، خلا کا لفظی معنی ہے اتارنا. زوجہ کی مرضی اور خواہش پر حاکم کا زوجہ کو زوجیت سے نکال دینا. یعنی کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے، خلا کس کا حق ہے؟ خلا حق ہے بیوی کا، عورت کا. یعنی کہ خلا حق ہے بیوی کا اور طلاق حق ہے مرد کا. اس طرح کا بھی سوال آیا ہے. خلا حق ہے بیوی کا، طلاق حق ہے مرد کا. اگر اور خاوند اپنی بیوی کو ناپسند کرتا، اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، اس کے پاس اختیار ہے وہ طلاق دے دے. اور ایسے ہی اگر عورت اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ خلا لے سکتی ہے. اور خلا اگر بندہ نہ دے تو وہ پھر حاکم وقت جو ہے وہ لے کے دے گا. اب خلا کے اندر حق مار جو ہے وہ واپس کیا جاتا ہے، اور خلا کے بعد بھی جو ہے وہ خلا جائز ہے. خلا کے بعد اگر دوبارہ ملنا چاہے تو وہ بھی مل سکتے ہیں. اس کے بعد اب مہر، حق مہر. اب ان کے حوالے سے میں نے کل ہر صورت تمام لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ہر صورت 5 لائنوں پہ ان کی تفسیر اور ڈیٹیل جو ہے وہ مجھے سینڈ کرنی ہے خلا کی، اور عمدہ طریقے سے لکھ کے. مہر کتنا ہو گیا؟ صداق، اجر اور نخلا. صداق کہا گیا ہے، اجر کہا گیا ہے اور نخلا. یہ قرآن کے اندر جو ہے نا مہر کے لیے الفاظ بولے گئے ہیں. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. حنفی اور شافی کے ہاں جو ہے، امام ابو حنیفہ اور شافی کے ہاں یہ ہے کہ 10 درہم اور کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے، کم از کم 10 درہم جو ہے فقہ حنفی کے ہاں ہے. باقی حق مار جو ہے نا یہ تھوڑی چیز بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ چیز بھی ہو سکتی ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صورت سے کے سکھانے پہ بھی ایک نکاح کیا ہے. تو مہر کی جو ہے وہ 3 قسمیں بنتی ہیں. ایک مہر معجل، مہر معجل، مہر موجل، مہر مثل. معجل جو ہوتا ہے جو بوقت نکاح ادا کر دیا جائے فوری طور پر. جو بوقت نکاح ادا نہ کیا جائے نکاح کے وقت، ٹھیک ہے، بلکہ بعد میں تاخیر سے دے دیا جائے. اب مہر مثل ہوتا ہے کہ اگر نکاح کے وقت، یعنی کہ مہر موجل میں مہر تو طے ہوتا ہے مگر فوری ادا نہیں ہوتا. مہر معجل میں مہر طے بھی ہوتا ہے، فوری ادا بھی ہوتا ہے. مہر مثل ہوتا ہے کہ نکاح ہوتا ہے مگر مہر بھی طے نہیں ہوتا اور ادا بھی نہیں ہوتا. تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ جس کا نکاح جو ہے مہر جو ہے وہ مقرر نہ ہو، وہ خاندان کی عورتوں کو دیکھ کر کہ ہمارے خاندان میں کتنا مہر چلتا ہے اس کے مطابق وہ مہر ادا کریں گے. اس کو جو مہر کہا جاتا ہے وہ مہر مثل کہا جاتا ہے. اس کے بعد آخری چیز جو ہے وہ ہے عدت. عدت دیکھ لیں، عدت جو ہے
اس کا لفظی معنی ہے شمار کرنا، شمار کرنا، گننا۔ اب یہ الگ الگ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی حکمت یہ ہوتا ہے کہ وہ عرصہ جس عرصہ میں عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، وہ عرصہ جس عرصے میں عورت کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، اس کو ہم عدت کہتے ہیں۔ اب طلاق یافتہ کی جو عدت ہے وہ 3 حیض، امام ابو حنیفہ کے ہاں اور بعض کے ہاں یہ اس سے مراد ہے طہر ہے، ٹھیک ہے، برابر 3 ماہ، اور فوت شدہ جو ہے 4 ماہ 10 دن، اور جو حاملہ ہے، حاملہ خاتون، اس کا وضع حمل ہو جاتا ہے تو اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ عدت جو ہے وہ 3 کیٹیگری میں ہے، ایک حاملہ کی، حاملہ ہے تو وضع حمل، اگر خاوند فوت ہو گیا تو 4 ماہ 10 دن، اور اگر طلاق ہو گیا تو 3 حیض یا 3 طہر جو ہے یہ اس کی عدت ہوگی۔ اور اس کی ساری تفصیل جو ہے ان ساری چیزوں کی یہ آپ دیکھیں گے تو سورہ بقرہ کے اندر 13ویں جماعت کے اندر جو پنجاب یونیورسٹی کا سلیبس ہے اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس کو آپ یاد کیجئے گا۔ کل مزید ان چیزوں پہ اہم سوالات اور طلاق اور نکاح اور حسانت اور کچھ بنیادی سوالات جو ہے فقہ کے وہ بیان کر کے اور آپ کے اسائنمنٹ کے ساتھ یہ انشاءاللہ ٹاپک ہمارا فقہ و علوم الفقہ کا مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے انٹرویو کے حوالے سے بھی اور ٹیسٹ کے حوالے سے بھی، تو ٹیسٹ کے حوالے سے جو سوالات آ سکتے وہ آپ کو بتا دیے، مگر بار بار کہہ رہا ہوں آپ نے ان تمام چیزوں کی اسائنمنٹ ضرور بنانی ہے تاکہ آپ کو ان چیزوں کو گزر جائیں، پڑھ کے گزر جائیں اور آپ کے ذہن میں رہ جائیں، پھر بندے کو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ یار مجھے یہ پڑھا تھا میں نے اور مجھے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے کامیاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔